अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस व्लॉग में 2-3 अहम बातें हैं आपके साथ डिस्कस करेंगे। बताएंगे आपको कि इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से किस तरह से चीज़ों को डिले करके कोशिश की जा रही है कि मामलात को तवालत का शिकार किया जाए। इंसाफ अगर डिले हो, ताखीर से हो, तो फिर इसका मतलब है कि इंसाफ नहीं हो रहा, इंसाफ का कत्ल हो रहा है। क्योंकि अगर उस दौरान कोई भी बेगुनाह मुसलसल सजा काट रहा है तो वो फिर किस जुर्म की सजा काट रहा है, अगर उसका अभी मामला किसी तरफ लगा ही नहीं है, अभी सजा हुई नहीं है, लेकिन वो सजा काट रहा है। तो ऐसा क्यों है, क्या चीज़ें हैं, कुछ मामलात वो आपके सामने रखेंगे। फिर बड़ी इस वक्त एक कशमकश चल रही है लंदन में। लंदन लीग का जो इजलास वहाँ पे हो रहा है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, मरियम साहिबा, सभी जो उनके मेन रहनुमाएं वहाँ पर मौजूद हैं, और कोशिश हो रही है कि मिलजुल कर कोई बयानिया बनाया जाए। कोशिश हो रही है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी को किसी तरह एक फ़कीदुल मिसाल वापसी में तब्दील किया जाए। कोशिश हो रही है कि किसी तरह नवाज शरीफ साहब को तमाम मसाइल का हल बनाकर पेश कर दिया जाए और उन्हें कोई एक नया मसीहा बनाकर पेश कर दिया जाए। और कोशिश हो रही है कि जो नवाज शरीफ साहब की फरमाइशी लिस्ट है उसको किसी तरह से भी इस्टेब्लिशमेंट से मनवा लिया जाए। तो काफ़ी चीज़ों के ऊपर कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने भी अपने तमाम ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं। और जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि जो गलतफहमी इस वक्त नवाज शरीफ साहब ने अपने दिमाग में बिठा ली है कि उनके अलावा शायद कोई ऑप्शन नहीं है, तो उनकी आंखें भी उसी तरह खुल जाएंगी जैसे इमरान खान की खुल गई थी। इमरान खान को भी यही लगता था कि उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और फिर हमने देखा कि ऑप्शन आ भी गए, और फिर कैसे महज चंद सालों की एक्सटेंशन के लिए किस तरह ऑप्शंस बदल भी गए। तो सब चीज़ें आपने देखी। हालांकि वो एक्सटेंशन तो खैर इमरान खान साहब भी ऑफर कर रहे थे, लेकिन बाजवा साहब को वो एक्सटेंशन नवाज शरीफ साहब के हाथों ही चाहिए थी। तो ये बड़ा दिलचस्प है सारा मामला, इसके ऊपर बड़े इंकशाफ हो रहे हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अच्छा जी, पहले तो मैं ज़रा आपको इसी पर बता दूं कि इमरान खान साहब का जो मामला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने पास रोक के रख लिया है। उनसे मुतल्लिक कोई भी दरख्वास्त है उसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं दिया जा रहा। या तो अव्वल उस पर समात ही नहीं होती, अगर किसी तरह समात फिक्स हो जाए तो उसको इल्तवा का शिकार कर दिया जाता है। कभी जज साहब छुट्टी पर चले जाते हैं, कभी जो प्रोसिक्यूटर है वो छुट्टी पे चला जाता है, कभी वकील तैयार नहीं होता, और कभी वकील बदल जाता है, और कभी कोई मामला हो जाता है, और अल्टीमेटली तारीख पर तारीख मिल जाती है। तो एक तो 2 तरीके तो ये हो गए। तीसरा तरीका ये कि अगर किसी तरह भी समात हो ही जाए तो उसके बाद फिर फैसले महफूज हो जाते हैं जो कि सुनाए ही नहीं जाते। इतना टाइम लगता है फैसले सुनाए जाने में कि वो फैसले बेअसर होकर रह जाते हैं। मसलन अगर मैंने आज की तारीख में कोई फैसला मांगा है आपसे कि जी कल जो है बारिश होने वाली है तो मुझे छतरी चाहिए, तो अगर आप कल बारिश हो भी जाए और आप मुझे छतरी ना दें और परसों फिर आप मुझे फैसला सुनाएं कि जी आपको छतरी दे दी जाती है, तो फिर उस फैसले का क्या फ़ायदा है। मैं तो बारिश में भीग गई, मुझे तो छतरी ना मिली। तो इस तरह की हरकतें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से की जा रही हैं। इमरान खान साहब के मुख्तलिफ जो केसेस हैं उनमें मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं, कुछ मेन दरख्वास्तें हैं और कुछ ज़ेली दरख्वास्तें हैं जिनको रोक के रखा हुआ है। और इसमें एक तो पहले ये है कि जो तोशाखाना रेफरेंस है उस पर अपील का फैसला है। फिर दूसरा जो है ये बुनियादी तौर पे 11 दरख्वास्तें मैं आपके सामने रख देती हूँ। तोशाखाना सजा के खिलाफ जो अपील है उसके ऊपर समाअत चल रही है, जिसमें अव्वल सिर्फ उसको फिलहाल मुअत्तल किया गया है, अभी उसके ऊपर कोई आगे फर्दर नहीं हुआ मामला कि आगे उसके ऊपर समाअत हुई हो। तीसरा, केस के अंदर दरख्वास्तें, ये जो तोशाखाना वाला केस था इसके अंदर कई दरख्वास्तें दी गई थी जज दिलावर साहब के दायरा समाअत के हवाले से, दायरा इख्तियार की समाअत के हवाले से, फिर उनके जो अपने फेसबुक के मामलात थे और वो चीज़ें थी अकाउंट्स की, वो वाला सोशल मीडिया का जो उनका यूज़ था मुतासिब जज होने का, वो वाला मामला, और फिर उस तरह की और बहुत सारी दरख्वास्तें। तो उनके ऊपर भी कुछ दरख्वास्तों के ऊपर फैसले बीच में ही लटके रह गए। तीसरा आप देखें, चौथा जो आप देखें कि वो अडियाला जेल मुंतकिल करने के हवाले से एक दरख्वास्त दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वो दरख्वास्त भी अभी तक ज़ेरे समाअत उस तरह से नहीं आई है, ना ही उसके ऊपर कोई फैसला आया है। फिर साइफर केस, जब दूसरा केस साइफर के वाला शुरू हो गया तो उसके ऊपर भी जमानत की दरख्वास्त जो है वो दायर की जा चुकी है। इससे पहले ये दरख्वास्त अबुल हसनात जुल्करनैन साहब की जो अदालत है उससे मुस्तरद हो चुकी है, तो उसके बाद फिर इसके खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है।
اب اس کے متعلق لیٹسٹ اپڈیٹ یہ کہ منڈے کو یہ جو درخواست ہے اس کو فائنلی ہیئرنگ کے لیے لگا لیا گیا ہے. تو اب تک تو لگا لیا گیا, اب اس کے اوپر ہیئرنگ ہوتی ہے یا نہیں, یا کوئی وکیل نہیں پہنچے گا, یا کسی بھی اور تاخیری حربے سے اس کو لیٹ کر دیا جائے تو علیحدہ بات ہے, لیکن فی الحال اس کو فکس کر دیا گیا ہے. تو یہ والی درخواست ہے. پھر سائفر کیس کی کویشمنٹ کی درخواست ہے کہ اس کو ٹوٹلی ختم کیا جائے, یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. پھر اسی طرح سے جو اگلی درخواست ہے وہ اوپن ٹرائل کی درخواست ہے کہ یہ جو سائفر والا معاملہ ہے اس میں اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. جو یہ کلوزڈ قسم کی ٹرائل ہو رہا ہے یہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا. پھر جو اس میں 9ویں درخواست ہے وہ ہے مزید کسی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کی درخواست. پھر اسی طرح ایک اور درخواست ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی درخواستوں کو جمع کر کے جوڑی گئی تھی کہ جو درخواست کہتی ہے کہ اہل خانہ کی, وکیلوں کی, دوستوں کی جو رسائی ہے وہ دی جائے, محفوظ کھانا پرووائڈ کیا جائے, اور جو جیل کے ان کی سہولتیں ہیں وہ ان کو دی جائیں. تو یہ والی درخواست پر بھی کوئی خاطر خواہ ابھی تک فائنل فیصلہ نہیں آیا. اسی طرح سے 10ویں جو درخواست ہے وہ یہ کہ تمام ضمانتیں جو خارج ہوئی ہیں عدم پیشی کی وجہ سے ان کی ضمانتوں کو بحال رکھا جائے, اور ان کے خلاف جو اپیل ہے وہ دی ہوئی ہے. اور پھر لاسٹلی اٹک جیل میں عدالت کو شفٹ کرنے کی درخواست کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو کالعدم قرار دینے کی درخواست, کہ جو وہاں جا کے وہ کرتے ہیں سماعت, اس کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو بھی کالعدم قرار. ویسے تو انہوں نے اس کو بھی چیلنج کر رکھا ہے کہ یہ جج صاحب کی خصوصی عدالت ہونی ہی نہیں چاہیے تھی, تو وہ بھی ایک درخواست ہے. تو اس طرح کوئی 11-12 درخواستیں, درجن بھر درخواستیں ہیں عمران خان صاحب کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, جہاں پہ کہیں سماعت ہو رہی ہے, کہیں پر فیصلہ محفوظ ہے جو ابھی تک سنایا نہیں جا رہا, اور کہیں پر معاملہ ابھی تک فکس ہی نہیں کیا گیا. لیکن اس سارے چکر میں ہو یہی رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو مسلسل ایک چھوٹی سی کال کوٹری میں بند کر کے رکھا ہوا ہے, اور انہیں اذیت دینے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. اب ان درخواستوں پر اگر کوئی فیصلہ آ جائے, بے شک ان کے خلاف ہی آ جائے, تو کم از کم کام تو آگے ہو. آگے اگر فیصلہ ان کے خلاف آ جائے تو سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے, لیکن جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلے نہیں آئیں گے ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کو اپروچ نہیں کیا جا سکے گا. اور اگر کیا بھی جائے تو ظاہر ہے سپریم کورٹ یہی کہتی ہے کہ پہلے ہائی کورٹ اس پہ فیصلہ دے, اس کے بعد ہی بات ہوگی. تو اس طرح ایک بڑی سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی ان درخواستوں کو لٹکایا ہوا ہے, اور سپریم کورٹ تک بات نہیں جانے دی جا رہی. اور یہی ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پر کہ فی الحال عمران خان صاحب کو اسی طرح یہ ٹائم گزارنا پڑے گا, کیونکہ یہ معاملہ میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں قانونی نہیں بلکہ سیاسی ہے. جب تک اس کا کوئی سیاسی حل نہیں نکلے گا تب تک عمران خان صاحب کو جیل میں ہی رہنا ہوگا. اب ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ان کی نکاح والا معاملہ تھا, بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کا جو نکاح ہے اس عدت سے پہلے ہو گیا وغیرہ وغیرہ, یہ والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر اب جج صاحب نے انہیں کہا ہے کہ جی عدالت میں پیش کریں. اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب جو ان کے وکیل ترجمان ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ انہیں پیش تو کریں عدالتوں میں, ٹھیک ہے یہ تمام مقدمات آپ چلا رہے ہیں 180 کے قریب, تو کم از کم ان مقدمات میں عمران خان صاحب کو پیش تو ہونا چاہیے. آپ عدالتیں ان کو پیش نہیں کروا پا رہی, پروڈیوس نہیں کر پا رہی عدالت میں, اور ضمانتیں ان کی خارج ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو اب فائنلی ایک کیس میں جو ہے انہیں عدالت پروڈیوس کرنے کا حکم نامہ جاری ہوا ہے, لیکن مجھے اس بات پہ کبھی امکان ہے کہ ان کو پھر بھی پروڈیوس نہیں کیا جائے گا. عمران خان کو ابھی پبلک کے سامنے نہیں لایا جائے گا. اور یہ جو بات کہا جاتی ہے کہ بھائی عمران خان کی تصویر سے خوف ہے, تو یہی والا معاملہ ہے. میں دیکھ رہی تھی گلگت بلتستان میں بڑے پیمانے پر لوگ اکٹھے ہوئے, اور وہاں پر انہوں نے جو نعرے بازی کی ہے عمران خان صاحب کے حق میں, اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ بھلے مشکلات ہیں, بھلے آپ نے ان کو وائپ آؤٹ کیا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ کنیکٹڈ ہیں عمران خان سے. تیرا یار میرا یار قیدی نمبر 804, نہ وہ بیمار نہ وہ فرار قیدی نمبر 804, نہ وہ باغی نہ غدار قیدی نمبر 804, یہ نعرے لگ رہے تھے, اور بڑی تعداد میں بڑے چارج کراؤڈ تھا وہاں پر. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ مصائب جھیل رہے ہیں, جیلیں کاٹ رہے ہیں, وہ اگر نہیں جھک رہے ہیں, اب اس میں وہ تمام خواتین رہنما جو کہ عالیہ حمزہ, یاسمین راشد صاحبہ, صنم جاوید خان اور دیگر بہت ساری خواتین ہیں, خدیجہ شاہ ہیں, پھر جو مرد حضرات ہیں ان میں بھی بہت سارے نام ہیں, محمود الرشید صاحب, پرویز الہی صاحب, یہ سب لوگ جو کہ ابھی تک سرنڈر نہیں کر رہے ہیں بیسیکلی. تو یہ بھی بیسیکلی کیا ہے, یہ بھی عمران خان کے بیانیے کی جیت ہے کہ وہ لوگ اس کے ساتھ ابھی تک کمیٹڈ ہیں. کچھ لوگ ضرور چھوڑ گئے ہیں لیکن بہت سارے لوگ کمیٹڈ بھی ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ تمام تر کوشش کے باوجود بھی عمران خان کو آپ مائنس نہیں کر سکیں, اور یہی خوف ہے آپ کو جس کی وجہ سے ابھی تک بھی
الیکشن کمیشن نے ڈیٹ اناؤنس نہیں کی بلکہ صرف ایک اندازہ دیا ہے کہ جی اس وقت تک ہم کر لیں گے، لیکن ابھی قرین قیاس یہ بتاتے ہیں کہ مشکل ہے جب تک کہ یہ تمام معاملات کسی حل طلب نقطے پر نہ آ جائیں۔ اب ذرا بات ہو جائے جی نواز شریف صاحب کی۔ نواز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جو انکشافات کیے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی جو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے فیصلے میں پی ایم ایل این نے ووٹ ڈالا تھا تو وہ تو ہماری پلاننگ کا حصہ تھا، ہم نے اس ووٹ کے بدلے میں عمران خان کی حکومت کو چلتا کیا، تو یہ تو ہماری ایک پلاننگ تھی۔ بیسکلی ان سے اب سوال یہ ہو رہے ہیں نا کہ اب آپ باجوہ پر، فیض حمید پر تنقید کر رہے ہیں، تو اس وقت تو آپ لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو اب اس بات کا جواب دینا جب انہیں مشکل لگتا ہے تو پھر اب یہ اندر کی کہانیاں ساری کھول رہے ہیں، وہی جو بند کمروں میں ڈیلے ہوئی ہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا یاد دلا دیتی ہوں، آپ کو وہ اسٹیٹمنٹس ان کی یاد ہوں گی کہ جی پہلی دفعہ جمہوری طریقہ کار سے ایک منتخب حکومت کو گرایا گیا ہے، یا وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا۔ خیر منتخب تو انہیں تب بھی نہیں وہ مانتے تھے، لیکن جب گھر بھیجا گیا ایک منتخب آئینی اور جمہوری طریقے سے، تو پھر اب آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب سے آپ نے مل ملا کے یہ کام کیا تھا، تو پھر کیا یہ ایک آئینی اور جمہوری طریقہ بنتا ہے؟ کیا اس کو آپ آئینی اور جمہوری طریقہ کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یا کل آپ جھوٹ بول رہے تھے یا آج آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور بیسکلی آپ کل ہی جھوٹ بول رہے تھے، نہ آپ نے آئینی اور جمہوری طریقے سے نکالا تھا اور نہ آپ نے اپنے بلبوتے پر نکالا تھا۔ سب کو یہ بات ایک روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ بیسکلی کس طرح سے باجوہ صاحب نے آپ کے ساتھ پورا اس کو پلان آؤٹ کیا اور پھر عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا گیا، اور اس میں یقینی طور پر بیرونی جو ایک آشرواد تھی وہ حاصل تھی۔ اب آپ رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ اتنے اب اس پہ کیا کوئی بندہ سخت الفاظ استعمال کرے، لیکن یہ کیسی ایک عجیب سی بات ہے کہ اب آپ خود کھلے عام آ کے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ دیکھیں کل ہم جس بندے کو برا کہتے تھے پھر ہم نے اسی کے ساتھ مل ملا کے ڈیل کی۔ ہم اس طرح کے لوگ ہیں کہ ہم مفاد کے اوپر کسی وقت بھی اس بندے کو اپنا باپ بنا سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم مفاد کے تحت ہی دوبارہ اسی بندے کو ذلیل بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ بات میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ اب آپ نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں جنہیں پھر سے انقلابی بننے کا شوق چڑھا ہے، اور اب وہ ہر وقت بات کیا کر رہے ہیں کہ جی جنرل فیض حمید کی، جنرل قمر جاوید باجوہ، ثاقب نثار صاحب، آصف سعید کھوسہ صاحب، شیخ عظمت سعید صاحب، یہ تمام لوگ قومی مجرم ہیں، اور ان تمام جو افراد ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ان کو کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے۔ تو اب یہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے پہلے بھی دیے تھے، اس کے بعد کچھ ہلچل بھی مچی ہوئی تھی، شہباز شریف صاحب بھاگم دوڑم پاکستان آئے، پھر بھاگم دوڑم واپس لندن گئے، اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کو جو بھی انہوں نے ڈسکشن کی، اس کے بعد اثر اس کا یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب نے اسحاق ڈار صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ کی موجودگی میں پھر سے یہی باتیں دہرا دی کہ جناب ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ بھئی آپ کس قدر احسان فراموش ہیں؟ آپ احسان فراموش کہتے تھے عمران خان کو، تو احسان فراموشی تو پھر اب آپ کی نظر آ رہی ہے کہ پہلے آپ نے باجوہ کو یوز کیا اور جب ان سے اپنا کام نکلوا لیا تو اب آپ دوبارہ ان کو استعمال کر رہے ہیں اس طریقے سے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ذرا اپنا بیانیہ بنا لیتے ہیں کہ ہم پھر سے بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے، لہٰذا اب آپ انہی کے دوبارہ طرف نشان رکھ کے بیٹھ گئے ہیں بندوقوں کے۔ تو یہ ان کا اصل چہرہ ہے، نہ یہ باجوہ کے ساتھ سنسیئر تھے، اور جب باجوہ صاحب، اور ویسے باجوہ صاحب کے ساتھ بھی اچھی ہوئی ہے، اب ان کو بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ جن لوگوں کے خیال میں یہ ان کو لگ رہا تھا کہ جی عمران خان کے بجائے ان کے ساتھ ان کا جانا بہتر ہے اور ان کے ساتھ انہوں نے پیار کی پنگیں بڑھائیں، تو اب انہیں پتہ لگ رہا ہوگا کہ ذلیل بھی ہو رہے ہیں آپ، پی ٹی آئی کے ہاتھوں تو ہو ہی رہے ہیں، اب ان کے ہاتھوں بھی ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، اب جو آپ کے ساتھ ان لوگوں نے کرنا ہے وہ بھی۔ اور مجھے تو یہ بھی ایک ان کی ایک اسی طرح سے پلاننگ کا حصہ لگتا ہے کہ اب چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اگر ہم اس طرح آئیں گے واپس تو عوام ہمیں گھاس نہیں ڈالے گی، تو لہٰذا اب ہم دوبارہ سے انقلابی بن کے آتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ جی ہم ان کے خلاف ہیں۔ لیکن اب بات یہ کہ جو آپ عمران خان جب ان پہ تنقید کر رہے تھے باجوہ صاحب کے اوپر، تو تب آپ جو شہباز شریف صاحب اور پوری جو آپ کی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی اور خواجہ آصف صاحب یہ بڑا تن تنا کے کہتے تھے کہ جی یہ تو بڑی غداری کر رہا ہے عمران خان، فوج کے سربراہ پر، سپہ سالار پر حملے کر رہے ہیں، پورے آپ نے ان کے حق میں کیمپینز چلائیں باجوہ صاحب کے، اور اب آج پھر باجوہ آپ کو برا لگنے لگ گیا۔ یہ سب ابھی اتنا دور کی باتیں نہیں ہیں، ماضی بہت پرانا نہیں ہے، یہ پچھلے سال کی بات ہے کہ جب عمران خان اپنے جلسوں میں تقریریں کر رہے تھے، باجوہ صاحب کے خلاف بات کرتے تھے تو یہ لوگ ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے، اور اب آج کس منہ سے آ کے یہ خود کہیں گے کہ جی باجوہ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟
یہ ہے ان کی منافقت کی ایک کھلی نشانیاں، کھلی عمارت جو انہوں نے تعمیر کی ہوئی ہے، اور اب یہ سب کو ایک اوپن فیکٹ کی طرح نظر آتی ہے، اور اس کو ڈائجسٹ کرنا کسی کے لیے بھی اب اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ آج کوئی بات کر رہے ہیں اور کل کوئی بات کر رہے ہیں، کل باجوہ آپ کے لیے اچھا ہے، پہلے باجوہ آپ کے لیے برا، پھر اچھا، پھر دوبارہ برا ہو گیا۔ اسی طرح سے فیض حمید صاحب ہوں یا باقی جو جتنے بھی یہ جج صاحبان ہیں، ان کے خلاف بھی جو بات کر رہے ہیں، تو بات وہیں پر آ کر کھلتی ہے کہ اب سوال ایک یہی رہ جاتا ہے آخر میں کہ کیا اب بھی نواز شریف صاحب واپس آئیں گے؟ معاملہ تو کافی کھٹائی میں پڑا ہوا، لیکن شہباز شریف صاحب نے ابھی اناؤنس کیا ہے کہ جو ان کی تاریخ تبدیل نہیں ہوئی آنے کی، اگرچہ پلان میں تبدیلیاں یہ ضرور کر دی ہیں کہ جو پہلے انہوں نے ریسیپشن کے لیے ایئرپورٹ جانا تھا وہ سارا ریلی ویلی کا پروگرام کینسل ہو گیا ہے، اور اب ان کی کوشش یہی ہے کہ پہلے حفاظتی ضمانت لے کر قانونی معاملات کو کسی طرح منطقی انجام تک پہنچا کر ہی ان کو واپس لایا جائے، لیکن اب یہ پھنسے پڑے ہیں بری طرح سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اگر اس ڈیٹ کو اناؤنس کرنے کے بعد بھی یہ پیچھے ہٹتے ہیں تو تب بھی ان کے لیے موت ہے سیاسی، کہ بار بار آپ کہتے ہیں جی آ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک ڈیٹ بھی اناؤنس ہو جاتی ہے اور پھر نہیں آ پاتے ہیں، تو یہ ایک سیاسی سبکی ہوگی بہت بڑی۔ تو جو ان کی رہی سہی کوئی ساکھ ہے یا تو تھوڑا بہت بچا کچا ووٹر ہے، وہ بھی ان سے متنفر ہوگا اگر اب یہ پیچھے ہٹتے ہیں اس ڈیٹ سے بھی۔ لیکن اس بات کی کبھی امکان موجود ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو ذرا برابر بھی اس بات کا خدشہ ہوا کہ واپسی پر ان کے لیے کوئی مشکلات ہو سکتی ہیں، تو وہ ابھی بھی اپنا پلان کینسل کر سکتے ہیں۔ اپنے منہ سے انہوں نے ابھی تک نہیں کہا کہ ہاں میں آ رہا ہوں، تو برابر میں بیٹھے، بازو میں بیٹھے شہباز شریف صاحب یا باقی لوگ ان کی ڈیٹ ضرور دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی سارا پلان بھی اسی طرح ہی ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اندر سے جو معاملات ہیں وہ کافی گھمبیر ہیں، اور فی الحال کسی کے لیے بھی اس کے اوپر کوئی بھی سلوشن نظر نہیں آ رہا۔ لیکن آئندہ ایک دو ہفتے اس میں بڑے امپورٹنٹ ہیں، جس میں معاملات تیزی سے طے ہوں گے کہ آخر کس طرف رخ ہے ہواؤں کا اور کس کو کتنی سپیس ملے گی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔